नाजरीन, अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से आपको मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि खिलाफ वर्जी जो है जंगबंदी की वो ईरान ने की है, जबकि ईरान का यह कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है। हुआ यह कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक दिन पहले ओमान के करीब से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी अमेरिकन ने कि यहां से वो ऑयल टैंकर्स को और बहरी जहाजों को निकालेंगे आबनाए हुर्मुज में से। तो ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग जारी की थी और यह कहा था कि यहां से पीछे हट जाए, और कुछ जहाज वापस चले गए थे। अब अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान ने सिर्फ वार्निंग जारी नहीं की थी, बल्कि ईरान ने वहां पे ड्रोन फायर किए थे, जिनमें से 3 ड्रोन ऐसे थे जिन्हें नाकाम बना दिया गया, और एक ड्रोन आकर एक सिंगापुर का जहाज बताया जा रहा है जिसका नाम है MV एवर लवली। वो कहते हैं जी इस जहाज को आकर एक ड्रोन लगा जिससे नुकसान हुआ। तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने। अमेरिका का स्टेटमेंट ये है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर हमने ईरान पे हमला करना था। अब जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया है उसके मुताबिक अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल और ड्रोन के गोदामों और रेडार के मराकज के ऊपर बमबारी की है। जहां से वो ड्रोन उड़ाते हैं, जहां से वो मिसाइल उड़ाते हैं और जहां पे उनके रेडार लगे हुए हैं, इन मराकज के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है। अमेरिका के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया था, जब वो जहाज ओमान के रास्ते आबनाए हुर्मुज से गुजर रहा था। अब देखिए, आबनाए हुर्मुज के मामले में ईरान और ओमान ने जिम्मेदारी उठाई है और अमेरिका ने उन्हीं के साथ बातचीत की है। तो ईरान और ओमान का यह कहना है कि यहां से जो जहाज गुजरेंगे उन्हें हम गुजारेंगे। ये पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। हम माहौल को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फीस लेंगे, जबकि अमेरिका कहता है यहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब इस चीज का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, इन मामलात को तय होना। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने वहां से कुछ जहाजों को गुजारने की कोशिश की, जिससे एक टेंशन क्रिएट हुई, और अब अमेरिका ने बाकायदा बमबारी कर दी है ईरान के ऊपर। बमबारी के बारे में जो ईरान का स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी अमेरिका ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने हमला किया, हम दोबारा भी हमला करेंगे, और हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और ये एक्सप्रेस पे भी खबर छपी हुई है, BBC पे भी छपी हुई है, हर जगह पे ये खबर आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इकदाम आलमी तजारत की अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त की आजादी के लिए भी खतरा है, लिहाजा जनाब अमेरिका ने यह बमबारी कर दी है। अब इसके जवाब में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया वो ये है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमला नाकाम बना दिया गया है और खबरदार किया है कि अमरीकी हमले का जवाब अब दिया जाएगा। यानी अब जो बमबारी अमेरिका ने ईरान में की है उसके बदले में ईरान अमेरिका पे बमबारी करेगा। कहां करेगा, किस वक्त करेगा, वो ईरान ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का रद्द-ए-अमल तेज होगा और फैसला कुन होगा, और वो ऐसे वक्त और मकाम पर किया जाएगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। अब देखें ना, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो उसको फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। अभी तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया। यानी लास्ट 2 ऐसे मौके हो चुके हैं, एक इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक अमेरिका की जानिब से भी, जब ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की। और वो ना करने की वजह यह है कि जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें कतर, पाकिस्तान और मिस्र वगैरह शामिल है, इन्होंने ईरान को जवाबी कार्रवाई से बाज रखा ताकि मुज़ाकरात में खलल पैदा ना हो। अब तीसरी मर्तबा ये इंसिडेंट हुआ है। ईरान को अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो वो फौरी तौर पे करेगा, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटों के अंदर। और अगर ईरान अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं ईरान के, वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं ईरान को सब्र करने के लिए, तलकीन करें और ईरान को रोकें कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, वरना ये जो मुज़ाकरात का अमल है या जो मायदा ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ जिसमें ईरान को बहुत फायदा है, वो मामला खराब हो जाएगा। देखिए, अमेरिकन को यह बात भी समझ आ गई है कि ईरानियों ने ना तो मैदान में लड़ाई हारी है, ना ही ईरानियों ने लड़ाई हारी है टेबल पे, और टेबल पे भी जो कुछ ईरानियों ने हासिल कर दिया है वो कुछ कम नहीं है। तो अमेरिकन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत गए हैं, और तारीख के अंदर भी उनकी जीत लिख दी जाएगी। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नजर आ रही है। ईरान का देखना पड़ेगा वो सब्र करता है या दोबारा से अटैक करता है। ईरान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है नाजरीन इस रीजन में, और वो डेवलपमेंट हुई है लबनान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने सालसी करवाई और एक फ्रेमवर्क का एक वायदा उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। ये लबनान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात हुए, इसराइल भी खुश है, लबनान भी खुश है।
یہ دونوں ممالک تو خوش ہیں لیکن حزب اللہ خوش نہیں ہے. حزب اللہ نے اس کے خلاف بھی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سرنڈر نہیں کریں گے اسرائیل کے سامنے. دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لبنان کے اندر جو حکومت ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے. وہاں پہ حزب اللہ حکومت سے زیادہ مقبول ہے لیکن حکومت حزب اللہ کی نہیں ہے. حزب اللہ کے لوگ حکومت کا حصہ ضرور ہیں. اب یہ کس طرح مینج کیا گیا ہے اس کے لیے ایک بڑا لمبا ویلاگ کرنا پڑے گا لیکن فی الحال حزب اللہ لبنان میں حکومت میں نہیں ہے اور جو حکومت لبنان کی ہے اب وہ عوامی حکومت نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. مقبولیت جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے اب وہ حزب اللہ سے بھی اس کو پرابلم دیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات اچھی طرح طے ہو جاتے ہیں. امریکن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو اب امریکن نے ثالثی کروائی ہے اور حزب اللہ کو باہر رکھ کر ایک معاہدہ کر لیا لبنان نے اور اسرائیل نے. اب حزب اللہ اس معاہدے کو جو ہے وہ ایک کمزوری سمجھ رہا ہے. یعنی وہ اس طرح کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں جی جو اسلام آباد کا ہمارا معاہدہ ہے جو معاملہ چل رہا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں اس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ میں آنے والے وقتوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے کیونکہ حزب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی تیار رکھیں گے اور وہ لڑائی کے لیے بھی تیار رہیں گے اور وہ کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کریں گے. بشرا بی بی کا پیغام باہر آیا اور وہاں سے پتا چلا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے اور ان کی آنکھ کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کتنے درست ہیں. سب سے پہلے تو جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے پھر میں آپ بتاتا ہوں عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے جیل سے کیا پیغام بھجوایا ہے اور عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے, خاص طور پہ ان کی بینائی جس آنکھ کی متاثر ہوئی ہے وہاں معاملات کیسے ہیں. ایک تو میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے یعنی پیمز نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی. حالانکہ رات گئے کون جاری کرتا ہے, کوئی پی آر او بھی نہیں ہوتا, کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ پہلے سے ہی بنایا ہوا ایک پیج انہوں نے جاری کر دیا تھا. تو وہ جو پیمز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے. یعنی اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے % ان کی حالت آنکھ کی بہتر ہے اور کس حد تک بہتر ہے. تو ایسی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہو یا ڈاکٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے یا پہلے سے بہتر ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب مریم ریاض وٹو صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہے میری بھابھی اور بشرا بی بی کی بیٹی کے خاندان نے بشرا بی بی سے ملاقات کی اور چونکہ خان صاحب کو کل رات ہی دوسری انجیکشن لگائی گئی ہے اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں. ان کی آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی ہے اور ان کی حالت گزشتہ ہفتے سے بدستور ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی. خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر سکیں. یہ جناب مریم ریاض بٹو صاحبہ نے کہا جو بشرا بی بی کی بہن ہے. عظما خانم جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں سے شکوک و شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے جو بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ عمران خان کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. کون سے ٹیسٹ کیے ہیں, کس کے سامنے کیے ہیں, ٹیسٹ کا رزلٹ عمران خان کا رزلٹ ہے یا کسی اور کا ہے. جب تک ان لوگوں کے سامنے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جن پر ہمیں اعتبار ہے تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی. یہ جو چھپا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. دیکھیں یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے جب نواز شریف صاحب کے جعلی ٹیسٹ کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کے تو پلیٹلیٹس بیڑے گرک ہو گیا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جعلی ٹیسٹ آ جاتا تھا اور دباؤ مزید بڑھ جاتا تھا. عدالتوں کے اندر معاملات جا رہے تھے, میڈیا کے اندر معاملات جا رہے تھے, حتیٰ کہ کیبنٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑا کہ نواز شریف کے ساتھ کرنا کیا ہے. پھر عدالت کو ایک اسٹامپ پیپر دے کر عمران خان سے اجازت لے کر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے. پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت قریبی شخص ہیں فیصل واڈا, بلکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو فیصل واڈا نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف کا جو خون تھا وہ نواز شریف کا نہیں تھا بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ کسی جانور کا خون تھا اور نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنائی گئی تھیں. اور حتیٰ کہ فیصل واڈا نے کہا وہ رپورٹیں تو گھر بیٹھ کر بنائی گئی تھیں, ان کا تو کسی لیبارٹری سے تعلق کوئی نہیں تھا. تو جعلی رپورٹیں نواز شریف کی بنائی گئی تھیں. تو جنہوں نے نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دھوکہ دیا, آج وہی عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ اب دھوکہ نہیں دے سکتے. بالکل دے سکتے ہیں. جو وزیر اعظم کو چیٹ کر سکتے ہیں
وہ ایک قیدی کو چیٹ کرنے میں ان کو کیا پرابلم ہے, وہ کر سکتے ہیں. علیمہ خانم کا جو سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں علیمہ خانم ہی فیملی کے معاملات کو آلموسٹ لیڈ کرتی ہیں, اور ان کا بیانیہ جو ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مانا جاتا ہے مسترد. تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا, میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے. یہ ہے جی سمپل بات. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خان نے بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں باہر آ کے گفتگو کی, اور بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی, ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر باہر آئی, اور عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا, میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے. یہ بات علیمہ خانم نے بتائی بشرا بی بی کے خاندان سے پوچھ کر. اب یہ عمران خان صاحب کی بہنیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, بلکہ انہیں چوٹ بھی لگ گئی. نورین خانم کو بڑا افسوسناک, وہ میں نے تصویر دیکھی, ویڈیو دیکھی, بڑی تکلیف ہوئی مجھے بھی. ایک اور خاتون تھی صدف, ان کو زیادہ چوٹ لگی ہے, وہ ہاسپٹلائز بھی ہو گئی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچت ہو گئی, جان بچ گئی, اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ خواتین ہے تو ریاست کو جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے, بہت ہی بد نصیبی ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی جو رپورٹیں ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی. ابھی تک عمران خان صاحب کے معالجین جو ہیں وہ انہیں نہیں دیکھ پائے, ابھی تک ان کی فیملی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں مل پائی. اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے, اور ان کی یہ ضد ہے کہ عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آنا چاہتا, کیونکہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے تو مجھے چیلنج کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کو, یہ لگتا ہے, اور وہ مقابلہ کر نہیں سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بول بول کے تھک گئے, لہذا انہوں نے سوچا کہ عمران خان کی آبادی بند کر دو, ملاقات کرواؤ ہی نہ. دوسرا, یا تو یہ جیل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے اور باقی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے خاندان کے کسی اور شخص کو ملوا سکتے تھے, لیکن خاندان کے اندر بھی جو ڈاکٹر ہیں, ایک وہ برکی صاحب ڈاکٹر ہیں, ایک عمران خان کی بہن ڈاکٹر ہیں, ان لوگوں کو ملوانے سے انکار کیا. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر عمران خان کے قریب نہ جائے, چاہے وہ فیملی کا ہو, چاہے وہ فیملی کے باہر ہو, یا عمران خان صاحب کا ذاتی معالج ہو. صرف سرکاری ڈاکٹرز جن کو چنا جائے گا وہی ڈاکٹر جائیں گے اور جا کر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے. اب وہاں سورسز سے خبریں باہر آتی رہتی ہیں, اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں, آئندہ بھی آتی رہیں گی, آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری جانب ناظرین, جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان رہائی امن فورس بنانے کا اعلان کیا تھا سہیل آفریدی نے, اس کے اوپر بہت رولا پڑ گیا ہے. پارٹی کا ایک دھڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے, نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے, بڑے پیمانے پر ایک طاقتور فورس نوجوانوں کی تیار کرنی چاہیے, اور بغیر لڑے پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اور ایک منظم طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ نکالنا چاہیے. تو اب اس کا نام بدلنے کی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ لفظ فورس جو ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض آ گیا کہ جناب یہ فورس کیسے ہو سکتی ہے, تو فورس کا لفظ استعمال نہ کیا جائے, تو اس کا کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے. اب اس پہ بحث ہو رہی ہے, کچھ لوگ ڈٹ گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ نیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اس پہ جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی ہے. جنید اکبر صاحب کا کہنا ہے رہائی فورس کے نام پر پارٹی میں اختلاف رائے ہے, ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن جب آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو انہیں احتجاج کرنا پڑے گا, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. ایک طرف تو یہ احتجاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو پا رہی, اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہے. یعنی وہ کوشش کرتے ہیں, کچھ واقعات رک بھی جاتے ہیں, لیکن واقعات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں دہشت گردی کے, اور اسی کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانوں کے اوپر اٹیک کیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر دہشت گرد مارے گئے ہیں, جبکہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے, جیسا کہ ہم سب کو پتا تھا. تو ابھی ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا, یہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے بھکر, یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی بین الصوبائی داجل چیک پوسٹ ہے ایک, وہاں پر خود کش حملہ ہوا. باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ کیسے وہ خود کش حملہ آور جو ہے وہ آرام سے چلتا ہوا آتا ہے اور پولیس کے پاس پہنچ کے چیک پوسٹ کے پاس وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے. اچھا, یہاں پہ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ملی ابتدائی طور پہ, اور کئی پولیس والے جو ہے وہ وہاں پہ زخمی بھی ہو گئے, انہیں اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. تو یہ افسوسناک واقعہ, بھکر تک دہشت گرد ہیں, کچھ اور علاقوں میں بھی پہلے دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں, اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں اور ایجنسیوں کے لیے بڑا چیلنج ہے. اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں ناظرین, کہ
पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के तमाम वाकयात का इल्जाम फितनतुल हिंदुस्तान के ऊपर लगाता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान। तो मामला ये है कि अफगानिस्तान के ऊपर तो हम अटैक करते हैं और अफगानिस्तान के साथ तो हमने तिजारत बंद कर दी है। वो इसलिए कि ये फितनतुल हिंदुस्तान